Hello everyone, this is Gautam and you are watching my YouTube channel that is Class with Gautam. In this lecture, I'll explain the plot of novel Joseph Andrews. जो नॉवल जोसेफ एंड्रयूज है ये हेनरी फील्डिंग ने लिखी है। नॉवल की जो स्टार्टिंग हुई है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो 18th सेंचुरी में हुई है और चार ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने जो है नॉवल की डेवलपमेंट और उसकी प्रोग्रेस के लिए इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में काम किया था। और वो जो चार फेमस राइटर्स हैं उन्हें फोर व्हील्स ऑफ नावल कंसिडर किया जाता है और हेनरी फील्डिंग जो हैं उन्हीं फोर व्हील्स ऑफ नावल में से एक व्हील कंसिडर किए जाते हैं। अब इनकी जो नॉवल है उसमें सबसे पहले मैं उनके जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके प्लॉट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसका जो हीरो है इस नॉवल का दैट इज जोसेफ एंड्रयूस, इस नॉवल का हीरो है। जोसेफ एंड्रयूस एक यंग हैंडसम लड़का होता है जो लेडी बूबी के यहाँ पर काम करता है। और सेकंड कैरेक्टर है फैनी गुडविल जो जोसेफ के पड़ोस में जो है जोसेफ के साथ ही बड़ी होती है और जोसेफ और फैनी जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और मिस्टर थॉमस बूबी होता है जो लेडी बूबी का हस्बैंड होता है और जोसेफ एंड्रयूज को हायर करता है एज अ फुटमैन। और मिसेस बूबी इसकी जो एक और करेक्टर है लेडी बूबी जो वाइफ होती है मिस्टर बूबी की और वो जो होती है जोसेफ को पसंद करती है और जोसेफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहती है। उसके बाद हमारे पास है अब्रम्स एडम्स जो जोसेफ का जो है एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है और जो अब्रम एडम्स है वो एक प्रीस्ट भी होता है, उसको क्रिश्चियनिटी की नॉलेज होती है और वो अपनी जो क्रिश्चियनिटी की नॉलेज है वो जोसेफ के साथ शेयर करता रहता है और जोसेफ को जो है अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता रहता है और जोसेफ को एक अच्छा इंसान जो है बनाने की कोशिश करता रहता है। उसे जो है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से लाइफ को स्पेंड करना सिखाता है और जो भी क्रिश्चियनिटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं लाइफ को स्पेंड करने के वो उसे सिखाता रहता है ताकि जो जोसेफ है उसका करेक्टर अच्छा बिल्ड हो सके। और ड्यू टू द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय अब्राहम एडम्स जोसेफ जो होता है एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का होता है। वो एक रिलीजियस बंदा होता है और अपनी रिलीजन के बताए गए जो भी नॉर्म्स होते हैं वैल्यूज होते हैं उनके हिसाब से अपनी लाइफ जो है स्पेंड करता है। और हमारे पास एक और कैरेक्टर है मिसेस स्लिप स्लोप, ये एक और सर्वेंट होती है लेडी बूबी की। और हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर बूबी जो मिस्टर थॉमस बूबी का भतीजा होता है और जोसेफ का जो है ब्रदर इन लॉ होता है। जोसेफ की सिस्टर होती है पामेला एंड्रयूज जो मिस्टर बूबी है वो उसका हस्बैंड होता है। और नेक्स्ट में हमारे पास है बेटी जो एक इन में काम करती है, पेडलर जो जोसेफ और एडम्स के साथ मिलता है एक इन के अंदर। मिस्टर एंड मिसेस विल्सन हैं और ब्यूड डेपर हैं। ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं इस नॉवल में प्रेजेंट हैं। अब मैं आपके साथ जो है इस नॉवल का प्लॉट जो है के साथ इस नॉवल का जो है प्लॉट एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जोसेफ एंड्रयूज एंड फैनी गुडविल से। जोसेफ एंड्रयूज मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज के घर में जो है जो बड़ा होता है और फैनी गुडविल उसके पड़ोस में एक गरीब फार्मर के यहाँ पर बड़ी होती है। ये दोनों बचपन में एक साथ खेलते हैं कूदते हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान जो है मोहब्बत हो जाती है और ये जो है एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। मगर जो अब्राहम एडम्स यानी कि जो फ्रेंड है जोसेफ एंड्रयूज का वो जोसेफ एंड्रयूज को ये सजेशन देता है कि तुम जो है अभी इसके साथ शादी मत करो, तुम पहले अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद तुम इससे शादी करना। और जब 10 साल का जोसेफ एंड्रयूज होता है तो वो मिस्टर थॉमस बूबी के यहाँ पर जो है एज अ फुटमैन तो जो है काम करने के लिए जाता है। मिस्टर थॉमस जो है जोसेफ को अपनी जो वाइफ है लेडी बूबी उसको जो है हेल्प करने के लिए अपॉइंट करता है। जोसेफ एंड्रयूज जो होता है वो मिसेस बूबी को
ہیلپ کرتا ہے گھر کے کام کاج میں۔ اب جو مسز بوبی ہوتی ہیں ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے، مورل کریکٹر، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے ہسبینڈ کے ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے سیکشول ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہیں جوزف اینڈریوز کے ساتھ، اور بار بار جو ہے جوزف اینڈریوز کو مینس اسٹیمیولیٹ کرتی رہتی ہیں کہ جوزف جو ہے انہیں سیڈیوس کرے۔ مگر جو جوزف ہے، کیونکہ اسے بہت اچھی نالج ہوتی ہے کرسچینٹی کی، اور وہ جو ہے ایک نیک لڑکا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ مینس اپنی جو مالکن ہے اس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا۔ اب ایک دن مسٹر تھامس بوبی اینڈ مسز بوبی جو ہے لنڈن میں شفٹ ہونے کا سوچتے ہیں، تو وہ جوزف کو اپنے ساتھ لنڈن لے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی جوزف جو ہے وہاں پر ان کے یہاں فٹ مین طور کام کرتا ہے۔ اور اچانک لنڈن میں ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جو مسٹر تھامس بوبی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور مسز بوبی جو ہے ایک وڈو ہو جاتی ہیں وڈو ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ فری ہو جاتی ہیں، اور ایک دن جو ہے جوزف اینڈریوز کو بلاتی ہیں اپنے جو ہے بیڈ چیمبر کے اندر۔ جب جوزف کو وہ اپنے بیڈ چیمبر میں بلاتی ہیں تو جوزف سمجھ جاتا ہے کہ ان کا جو انٹینشن ہے وہ اچھا نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ اس کی ماسٹریس ہوتی ہیں اس لیے جوزف ان کے حکم کو جو ہے ٹال نہیں سکتا، اور وہ ان کے بیڈ چیمبر میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے لیڈی بوبی جوزف کو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن شپ جو ہے رکھو، مگر جوزف جو ہے انہیں بالکل منع کر دیتا ہے، جس پر وہ بہت غصہ ہوتی ہیں۔ اور مسز بوبی کی ایک اور بھی سرونٹ ہوتی ہیں مسز سلپ سلوپ، اور جو مسز سلپ سلوپ ہیں وہ بھی جو ہے جوزف کو پسند کرتی ہیں اور جوزف کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہیں، مگر جوزف انہیں بھی منع کر دیتا ہے۔ ایک دن پھر مسز بوبی جو ہیں جوزف کو اپنے بیڈ چیمبر میں بلاتی ہیں اور اگین اسے اسٹیمیولیٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے، مگر جو جوزف اینڈریوز ہے وہ پھر انہیں جو ہے منع کر دیتا ہے، جس پر مسز بوبی بہت غصہ ہوتی ہیں اور جوزف کو اپنی جاب سے جو ہے نکال دیتی ہیں۔ اب جو جوزف ہے وہاں پر ان امپلائڈ ہو جاتا ہے لنڈن میں، اور ڈیسیشن لیتا ہے گھر واپس آنے کا۔ اب جوزف گھر واپس آ ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے دو روبرز جو ہیں لوٹ لیتے ہیں۔ جوزف جب انہیں ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت مارتے ہیں جوزف کو، اور ایون کہ جو جوزف کے کپڑے ہیں وہ بھی اسے چھین لیتے ہیں، اور جوزف نیکڈ کنڈیشن میں زمین پر جو ہے پڑا رہتا ہے۔ وہاں سے ایک کاؤچ جو ہے آ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ایڈوکیٹ ہوتا ہے، اور وہ ایڈوکیٹ جوزف کو نیکڈ کنڈیشن میں دیکھ کر کاؤچ والے کو کھڑنے کے لیے کہتا ہے، اور وہاں سے اتر کر جوزف کو دیکھتا ہے، اور وہ جو ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو کہہ کر جوزف کو کپڑے پہناتا ہے اور جوزف کو لے جاتا ہے ایک ان میں۔ وہاں پر ان میں پہنچنے کے بعد مس بیٹی جو ہوتی ہیں، جو اس ان میں کام کرتی ہیں، مس بیٹی، ان کو جو ہے بیسیکلی ریسپانسیبل کیا جاتا ہے جوزف کی جو ہے خدمت کرنے کے لیے، اور مس بیٹی جو ہوتی ہیں جوزف کی کیئر کرتی ہیں کچھ ٹائم تک، جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور بیٹی کو بھی جو ہے جوزف پسند آ جاتا ہے، اور بیٹی بھی اسٹیمیولیٹ کرتی ہے جوزف کو کہ میرے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن شپ بناؤ، مگر جوزف مس بیٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی درمیان جو ابرام ایڈمز ہے وہ اپنے جو ہے سرمنس کو پبلش کروانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے لنڈن، اور ابرام ایڈمز جو ہے اسی ان میں ریسٹ کرنے کے لیے آتا ہے جس ان میں جو ہے جوزف ٹھہرا ہوتا ہے۔ ایڈمز جو ہے جوزف کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتا ہے وہاں پر، اور جوزف بھی بہت خوش ہوتا ہے اس سے مل کر، اور ایڈمز وہاں پر یہ ریئلائز کرتا ہے کہ جس سرمنس کو پبلش کروانے کے لیے وہ لنڈن جا رہا تھا وہ سرمنس وہ گھر پہ ہی بھول آیا ہے، تو وہ جوزف کے ساتھ جو ہے واپس گھر کا رخ اختیار کرتا ہے۔ راستے میں جوزف اور جو ایڈمز ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور جس راستے پر ایڈمز
سفر کر رہا ہوتا ہے اس راستے پر وہ ایک لڑکی کی چیخ سنتا ہے جنگل کی طرف سے. جب وہ اس جنگل میں جاتا ہے اس لڑکی کی چیخ کے پیچھے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو فینی گڈ ول ہے وہ اسے کچھ لڑکے جو ہیں چھیڑ رہے ہیں. ایڈمز جا کر فینی گڈ ول کی ہیلپ کرتا ہے, اسے ان لڑکوں سے بچاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فینی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو. تو فینی اسے بتاتی ہے کہ میں جوزف کو ڈھونڈنے کے لیے لندن جا رہی تھی. اور وہیں پر جو ہے ان خراب لڑکوں میں سے ایک بدماش جو لڑکا تھا, وہاں پر جب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے, تو ان لوگوں کو وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ دونوں مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو وہ لوگ ہیں ایڈمز اور فینی کو جو ہے پولیس کے تھرو اریسٹ کروا دیتے ہیں. مگر تھوڑے ٹائم کے بعد ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو پتا چلتا ہے کہ جو ایڈمز ہے وہ ایک پریسٹ ہے, تو اسی لیے ایڈمز اور فینی کو وہ رہا کروا دیتے ہیں. آگے چل کر ایڈمز اینڈ جو فینی ہیں ایک ان میں جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے, اور وہیں پر جو ہے انہیں جوزف بھی ملتا ہے. جوزف فینی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ایڈمز کو کہتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے شادی کر لینی چاہیے. مگر ایڈمز اگین جوزف کو سمجھاتا ہے کہ ابھی تم کچھ ٹائم ویٹ کر لو اور اپنی لائف میں سیٹل ہو جاؤ, پھر تم فینی کے ساتھ شادی کر دینا. جوزف, فینی اور ایڈمز کچھ ٹائم تک اس ان میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں بچتے اس ان کے بل پے کرنے کے, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایڈمز جو ہے اپنے ایک فرینڈ کے پاس جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے جس کا نام ہوتا ہے ٹرلیبر, مگر ٹرلیبر ایڈمز کو جو ہے پیسے دینے سے منع کر دیتا ہے. پھر جب ایڈمز اس ان میں واپس آتا ہے تو ایک پیڈلر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, وہ ان تینوں کو پریشان دیکھ کر ایڈمز کے جو بل ہوتے ہیں ان تینوں کے ان کے وہ پے کر دیتا ہے, اور یہ تینوں اس ان سے مسٹر اینڈ مسز ولسن کے پاس جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. مسٹر اینڈ مسز ولسن جو ہے ان تینوں کو ویلکم کرتے ہیں اور انہیں لنچ آفر کرتے ہیں. اس لنچ کے دوران وہ اپنی لائف کے ایڈونچرز کے بارے میں جوزف اور ایڈمز کو بتاتے ہیں. جب جوزف, ایڈمز اور فینی ان کے ایڈونچرز کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور لنچ کرنے کے بعد وہ ان کے گھر سے جو ہے واپس اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اور راستے میں ہی کچھ ڈاگز ہوتے ہیں, ہنٹنگ ڈاگز, وہ ایڈمز پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایڈمز جو ہے زخمی ہو جاتا ہے, اور جوزف جو ہے ایڈمز کو بچانے کے لیے ان ڈاگز کے ساتھ لڑتا ہے اور انہیں مارتا ہے. جب ان کے مالک کو پتا چلتا ہے کہ جوزف نے اس کے ڈاگز کو مارا ہے, اس بندے کا نام ہوتا ہے ہنٹنگس مین, تو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر فینی کو کڈنیپ کر دیتا ہے اور جوزف اینڈ ایڈمز کو وہاں پر باندھ دیتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد کچھ لوگ آ کر ایڈمز اینڈ جوزف کو رہا کروا دیتے ہیں اور فینی کو بھی اس ہنٹنگس مین کے جو ہے چکر سے چھڑا کر لے آتے ہیں. وہ لوگ جو ہوتے ہیں لیڈی بوبی کے جو ہے گارڈز ہوتے ہیں, اور وہ انہیں بچا کر لیڈی بوبی کے پاس لے آتے ہیں. اور لیڈی بوبی ایک بار پھر جب جوزف کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کے جو ارمان ہیں پھر سے جاگ اٹھتے ہیں, اور وہ جوزف کو جو ہے ایک بار پھر سے آفر کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ بناؤ, مگر جوزف اگین اسے جو ہے ڈینائی کر دیتا ہے. تو پھر اور جوزف ایڈمز کو کہتا ہے کہ اب تم جلد سے جلد ہماری شادی کروا دو, یعنی کہ جوزف اینڈ فینی کی, تاکہ میری اس سے جان چھوٹے. اور ایڈمز جو ہے جوزف اینڈ فینی کی شادی اناؤنس کر دیتا ہے, جس سے لیڈی بوبی جو ہے غصہ ہو جاتی ہے اور وہ ایڈمز کو بلاتی ہے کہ تم جو ہے اس شادی کو رکوا دو, تم یہ شادی مت کرواؤ. مگر جو ایڈمز ہے لیڈی بوبی کی بات نہیں مانتا. پھر وہ جو مسز بوبی ہے وہ مسٹر بوبی اینڈ پامیلا اینڈریوز کو بلاتی ہے, جو مسٹر بوبی مسٹر تھامس کا بھتیجا ہوتا ہے. ان دونوں کو کہتی ہے کہ تم دونوں اس شادی کو رکواؤ, مگر یہ دونوں بھی جوزف کو سپورٹ کرتے ہیں اور بوبی کی بات نہیں مانتے. پھر جو ہے مسز بوبی بیوڈ ڈیپر نام کا ایک کرمنل ہوتا ہے اسے ہائر کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جا کر جو ہے
فینی گڈ ول کو یا تو سیڈیوس کرو یا پھر اس پر اٹیک کر کے مار دو، اور بیوٹیڈے پر اس کے حکم کے مطابق جو ہے فینی کے ساتھ جو ہے ریپ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، مگر جوسف بیوٹیڈے پر کے ساتھ لڑ کر فینی کو بچا لیتا ہے۔ پھر مسز بوبی جو ہے اپنی سورسز کے تھرو یہ پتہ لگاتی ہے کہ جو فینی گڈ ول ہے وہ مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کی بیٹی ہے، یعنی کہ جوسف کی سسٹر ہے، اور یہ راز پتہ کر کے وہ ان سب کے سامنے یہ راز جو ہے کھول دیتی ہے ان دونوں کی شادی رکوانے کے لیے۔ کنفرم کرنے کے لیے مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کو لنڈن بلوایا جاتا ہے مسز بوبی کے پاس، اور وہاں پر مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے ہو گئی تھی جب وہ چھوٹی تھی، اور وہ جو ہے پھر انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو فینی گڈ ول ہے وہ بھی وہی بیٹی ہے جو انہوں نے کھو دی تھی کچھ سال پہلے۔ اور وہاں پر وہ ایک اور سچ بھی بتاتے ہیں کہ جوسف اینڈریوز ہمارا اپنا بیٹا نہیں ہے، یہ جو ہے ہمیں جب چھوٹا تھا تب ہمیں ملا تھا کہیں سے۔ تو اب اگین جو ہے فینی اور جوسف کے جو ہے شادی کے چانسز کریٹ ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جوسف ہے وہ مسٹر اینڈ مسز ولسن کا بیٹا ہے، اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر جو ہے لاسٹ میں فینی گڈ ول اور جوسف کی جو ہے شادی ہو جاتی ہے، اور مسز جو بوبی ہے یعنی کہ لیڈی بوبی وہ اپنے پلین میں انسکسیسفل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس اسٹوری کی جو ہے ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ آپ کو جو پلاٹ سمری ہے ناول جوسف اینڈریوز کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔